Assalamu alaikum. My name is MD Kalimuddin, lecturer in economics from Giriraj Government Degree College, निज़ामाबाद। आज का मेरा टॉपिक है बीए फाइनल ईयर के लिए पेपर 5th, हिंदुस्तानी सनत की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में सनतों की साख्त हस्ब ज़ैल बुनियादों पर बयान की जा सकती है, जैसे इसी लिहाज से इस्तेमाल की इस्तिलाह की साख्त, स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ यूज़। तो इसी लिहाज से जैसे क्या है, पॉइंट ए है बुनियादी सनतें। ये सनतें अशियाए असल यानी हेवी इंजीनियरिंग और मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसमें शामिल होते हैं। और क्या है, बी है, बी में क्या है, हस्ब ज़ैल सनतें शामिल होती हैं, जैसे अशियाए सर्फ की पैदावार करने की सनतें। ये सनतें अशियाए सर्फ जैसे सूती कपड़े की सनत और चमड़े की अशिया की सनत, नमक की सनत और शक्कर की सनत और क्या है, कागज़ की सनत और दूसरी सनतें वगैरह इसमें शामिल होती हैं। और इसी लिहाज से सी है, सी में क्या है, दरमियानी अशिया पैदा करने वाली सनतें। ये सनतें जिसमें कोयला है, सीमेंट है और क्या है, स्टील वगैरह की पैदावार और क्या है, बिजली की पैदावार और अल्कोहल वगैरह और क्या है, केमिकल और दीगर सनतें इसमें शामिल होती हैं। ये तमाम सनतें दरमियानी अशिया की सनतों में शामिल की जाती हैं। ये जैसे क्या है, सनतों की साख्त में ये तमाम सनतें क्या है, इस्तेमाल की इस्तिलाह की साख्त में इसमें 3 सनतें हैं। इसमें बुनियादी सनतें हैं और क्या है, अशियाए सर्फ पैदा करने वाली सनतें हैं और क्या है, दरमियानी अशिया पैदा करने वाली सनतें हैं। 3 सनतें इसमें शामिल होती हैं। और नेक्स्ट है, जैसे इसमें हक़ मिल्कियत की साख्त है, मिल्कियत का हक़ या हक़ मिल्कियत की साख्त कहते हैं इसको। स्ट्रक्चर बाय द टाइप ऑफ ओनरशिप। तो इसमें जैसे पॉइंट ए है अवामी शोबे की इकाइयाँ। इन इकाइयों पर हुकूमत की मिल्कियत, इंतज़ामिया और कंट्रोल पाया जाता है। इसमें क्या है, तमाम क्या है, इकाइयों जो भी क्या है, मिल्कियत पर क्या है और इंतज़ामिया पर क्या है, हुकूमत का कंट्रोल होता है या हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं। मिसाल के तौर पर एयर इंडिया या एयर इंडिया लिमिटेड है और क्या है, BSNL है और क्या है, BHEL है, HPCL है और क्या है, ONGC है और क्या है, इंडियन लिमिटेड। चंद अहम अवामी शोबे की इकाइयाँ हैं ये तमाम क्या है, जिस तमाम इकाइयों या तमाम जो भी क्या है शोबे होते हैं, ये तमाम क्या है, इकाइयाँ हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। तो ये तमाम इकाइयाँ अवामी शोबे की इकाइयाँ कहलाती हैं। और क्या है, पॉइंट बी है, जैसे इसमें खानगी शोबे की इकाइयाँ हैं। ये इकाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका इंतज़ामिया और कंट्रोल खानगी अफराद के हाथों में होता है। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है लिमिटेड, टाटा की मशावरती खिदमत TES है और क्या है, इन्फोसिस है और टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है और ITC लिमिटेड है और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है और क्या है, ICICI बैंक है और टाटा स्टील लिमिटेड है। ये चंद अहम खानगी शोबे की सनतें हैं जिसको क्या है, तमाम इसका कंट्रोल क्या है, खानगी अफराद के हाथ में होता है।
اور جو بھی انتظامیہ کی نگرانی وغیرہ اور کنٹرول وغیرہ بھی کیا ہے خانگی افراد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. یہ خانگی شعبے کی اکائیاں کہلاتی ہیں. اور سی ہے پوائنٹ سی میں جیسے مشترکہ شعبے کی اکائیاں کہلاتی ہیں. مشترکہ شعبہ ایسی تجارتی اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے جس پر کنٹرول اور انتظامیہ حکومت اور خانگی افراد یا خانگی آجروں اور بڑی حد تک عوامی آجروں پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کوچین ریفائنریز لمیٹیڈ ہے اور گوا کاربن لمیٹیڈ ہے اور کیا ہے جیسے کیا ہے BPCL وغیرہ مشترکہ شعبے کے تحت کام کرتے ہیں. مشترکہ بول تو اس میں کیا ہے حکومت بھی کیا ہے کام کرتی ہے اور کیا ہے خانگی افراد بھی کیا ہے اس میں کام کرتے ہیں. تو حکومت کے اور خانگی افراد کے خانگی آجروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو ایسے شعبے کو کیا کہیں گے مشترکہ شعبے کی اکائیاں کہیں گے. اور اسی لحاظ سے جیسے اصل کے سائز کی ساخت ہے، اصل کا سائز کیسے ہونا چاہیے تو اس کی بھی ساخت ہوتی ہے. جیسے کیا ہے اسٹرکچر بائی سائز آف دا کیپٹل. تو اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے پوائنٹ اے میں بڑے پیمانے کی صنعتیں ہیں. ان صنعتوں میں سرمایہ کاری 10 کروڑ سے زیادہ لیکن 100 کروڑ سے کم ہوتی ہے. تو ایسی صنعتوں کو کیا کہیں گے بڑے پیمانے کی صنعتیں کہیں گے. 10 کروڑ سے زیادہ لیکن 100 کروڑ سے کم ہوتی ہے سرمایہ کی حد. اور کیا ہے نیکسٹ بی ہے پوائنٹ بی میں درمیانی پیمانے کی صنعتیں ہیں. ان صنعتوں میں سرمایہ کاری 5 کروڑ سے زیادہ لیکن 10 کروڑ سے کم ہوتی ہے. یہ حدود کروڑ سے 5 کروڑ خدماتی اکائیوں پر رکھی جاتی ہیں. اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے سی ہے پوائنٹ سی میں بڑی عظیم صنعتیں ہیں. ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 100 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے بڑی عظیم صنعتیں کہلاتی ہیں. اور نیکسٹ ہے جیسے پوائنٹ ڈی میں جزوی صنعتیں ہیں. ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد جیسے جزوی صنعتیں ہیں ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ سے کم ہوتی ہے. یہ خدمتی اکائیوں میں 10 لاکھ رکھی جاتی ہے. تو اسی لحاظ سے جزوی صنعتوں کی حد کیا ہے 25 لاکھ سے کم ہوتی ہے. تو ایسی صنعتوں کو جزوی صنعتیں کہتے ہیں. اصل کے لحاظ سے صنعتوں کی ساخت ہے. اور جیسے کیا ہے چھوٹی صنعتیں ہیں. چھوٹی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ سے زیادہ لیکن 50 کروڑ سے کم ہوتی ہے. خدمتی تنظیموں میں حد 10 لاکھ سے 2 کروڑ ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے گھریلو صنعتیں ہیں. نیکسٹ پوائنٹ میں جہاں پیداوار اور خدمات گھریلو بنیاد پر مبنی ہوتی ہے تو ان صنعتوں کو گھریلو صنعتیں کہتے ہیں. عام طور پر یہ صنعتیں غیر منظم ہوتی ہیں اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں شامل کی جاتی ہیں. یہ تمام صنعتیں جو بھی گھریلو صنعتیں ہیں تو گھریلو صنعتیں غیر منظم شعبے کے تحت ہوتی ہیں اور یہ تمام کیا ہے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں شامل کی جاتی ہیں. اور نیکسٹ ہے جیسے پوائنٹ ذیلی صنعتیں ہیں. ذیلی صنعتیں یہ صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے کی صنعتوں میں استعمال کیے جانے والے اجزاء پیدا کرتی ہیں. ان میں سرمایہ کی حد 1 کروڑ سے زائد نہیں ہوتی. تو ایسی صنعتوں کو ذیلی صنعتیں کہتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے تنہا صنعتیں ہیں. ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ روپے ہوتی ہے لیکن ان کا محل وقوع کوئی مقرر نہیں ہوتا. تو ایسی صنعتوں کو تنہا صنعتیں کہتے ہیں. اور اسی لحاظ سے جیسے کہ ہے صنعتوں کی قسم سے متعلق ساخت ہے اسٹرکچر بائی ٹائپ آف انٹرپرائزز یا انڈسٹریز. جیسے کیا ہے پوائنٹ اے میں بتایا گیا ہے عوامی لمیٹیڈ کمپنیز ہے. عوامی لمیٹیڈ کمپنی
اداری تنظیم ہوتی ہے جس میں ممبرس مقرر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا قانونی وجود اور اس کے ممبرس کے واجبات محدود ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس کے تنظیم ہوتی ہے جس میں ممبر مقرر کیے جاتے ہیں عوامی لمیٹڈ کمپنیز میں، اس لیے اس کا قانونی وجود اور اس کے ممبر کے واجبات بھی ہوتے ہیں، تو تمام عوامی لمیٹڈ کمپنیز کہلاتے ہیں۔ اور جیسے نیکسٹ ہے خانگی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ ایک ارادی تنظیم 2 افراد سے کم نہیں اور 50 ممبر سے زائد نہیں ہوتی۔ اس کے واجبات محدود ہوتے ہیں، اس کے حصص اس کے ممبروں کی حد تک محدود ہوتے ہیں، اور عوام کو اس کے حصص تمسکات میں شامل نہیں کیا جاتا، تو ایسی کمپنیوں کو خانگی لمیٹڈ کمپنیاں کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے گورنمنٹ سرکاری کمپنیز ہیں۔ جیسے سرکاری کمپنی ایسی ہوتی ہے جو مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ اس میں جملہ اصل یا زیادہ سے زیادہ حصص کے مالک حکومت ہوتی ہے۔ حکومت کمپنیز عوامی اور خانگی لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن انتظامیہ حکومت کے تحت ہوتا ہے۔ جو بھی انتظامیہ ہوتا ہے تو انتظامیہ کو چلانے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہی ہوتی ہے، اور حکومتی کمپنیز چند مراعات سے استفادہ کرتی ہے جو غیر حکومتی کمپنیز کو دستیاب نہیں ہوتی، جس میں عوامی کمپنیاں گورنمنٹ کے جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو چند مراعات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اور خانگی کمپنیز کو یہ تمام دستیاب نہیں ہوتے مراعات وغیرہ۔ لیکن حکومتی کمپنیز کی تشکیل کے لیے کوئی اسپیشل قانون لازمی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر الیکٹرانکس کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ اور بھارت ڈائنامک لمیٹڈ، بھارت الیکٹرانک لمیٹڈ وغیرہ چند مرکزی حکومت کی کمپنیاں ہیں جس کو مرکزی حکومت کی جانب سے چلایا جاتا ہے، اور جو بھی انتظامیہ وغیرہ کی دیکھ بھال وغیرہ بھی حکومت کی جانب سے ہی کی جاتی ہے۔ جیسے ہندوستانی معیشت میں ایک طرف روایتی صنعتیں جیسے دستکاری ہے، سمکیات اور دستکاری، اور دوسری طرف جدید صنعتیں جیسے ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اور سافٹ ویئر و حمل و نقل ہے، اور سیاحت پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جیسے ترقی پذیر ممالک کی طرح جہاں معاشی ترقی زراعت سے صنعت کی جانب آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے، زراعت سے صنعت کی جانب آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے، اور وہاں خدمتی شعبہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ہندوستان میں خدمتی شعبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں زرعی شعبہ پیچھے نظر آتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو بھی زرعی پیداوار کو صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتی ہیں، اور صنعتوں کی ترقی کی وجہ سے بھی خدمات کے شعبے میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ تو اسی لحاظ سے جیسے صنعتوں کی درجہ بندی ہے، کلاسیفیکیشن آف انڈسٹریز ہے، جس میں بنیادی صنعت ہے۔ جیسے کہ بنیادی صنعت کا تعلق قدرتی مدد یا تعاون سے پیدا کی جانے والی اشیاء سے ہے۔ یہ صنعتیں بڑی حد تک قدرت پر منحصر ہوتی ہیں، جس میں انسانی کاوشوں کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ مثلاً زراعت ہے، کاشتکاری ہے، جنگلات ہے، سمکیات ہے، اور باغبانی وغیرہ، یہ تمام بنیادی صنعتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے پوائنٹ جینیاتی صنعت ہے۔ جیسے جینیاتی یا نسلی صنعتیں فروخت کے مقصد سے پودوں اور جانوروں کی چند اقسام کی تخلیق نوع اور کثرت افزائش کا کام انجام دیتی ہے، جس کا مقصد نفع کا حصول ہے۔ مثلاً پودوں کی نرسری ہے، یا پولٹری فارم ہے، اور یا مرغا بانی وغیرہ ہے، اور افزائش مویشیاں وغیرہ ہے، یہ تمام جینیاتی صنعتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی لحاظ سے تھرڈ پوائنٹ میں جیسے
مائل و کثرت صنعت ہے، کشید کرنے والی صنعتوں کا تعلق جیسے کیا ہے مٹی ہے، ہوا اور پانی سے مختلف اشیاء کی کشیدگی یا عکس کرنے سے ہے۔ عام طور پر ان صنعتوں کی جانب سے استعمال کیا جا کر مکمل اشیاء پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے کیا ہے کان کنی کی صنعت ہے، کوئلے کی صنعت ہے، اور کیا ہے معدن تیل کی صنعت وغیرہ، یا معدنیات کی صنعت ہے، یا تیل کی صنعت وغیرہ ہے، اور لوہے کی صنعت وغیرہ ہے، اور لوہے کی کشداد وغیرہ، یا جنگلات سے چوبینہ، عمارت و فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کی صنعت، اور ربر کی کشیدگی کرنے والی صنعت کا حصہ، یہ تمام کیا ہے مائل و کثرت صنعتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے کیا ہے اس میں نیکسٹ ہے پوائنٹ 4 میں مصنوعات کی تیار کی صنعت، جیسے کیا ہے یہ وہ صنعتیں ہیں جو انسان اور مشینوں کے استعمال کے ذریعے خام مال کو مکمل اشیاء میں تبدیل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ مکمل اشیاء صارفین بھی ہو سکتی ہیں اور اشیاء اصل بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً پارچہ جات، کیمیائی مادے، شکر اور کاغذ کی صنعت وغیرہ، یہ تمام صنعتیں مصنوعات کی تیاری کی صنعتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے کیا ہے تعمیری صنعت ہے۔ تعمیری صنعت عمارتوں، پلوں اور کیا ہے سڑکوں اور ڈیموں اور کینالوں کی تعمیر کا کام انجام دیتی ہیں۔ یہ دوسری صنعتوں سے اس طرح مختلف ہے کہ دیگر صنعتوں کی اشیاء ایک مقام پر پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے مقام پر فروخت ہوتی ہے، لیکن تعمیری صنعت کی اشیاء ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی صنعتوں کو تعمیری صنعتیں کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے اس میں خدمات کی صنعتیں ہیں۔ خدمات کی صنعت ہے، دور جدید میں خدمات کا شعبہ ملک کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس زمرے میں آنے والی اہم صنعتیں جیسے ہوٹل ہے، ہوٹل صنعت، تفریحی صنعت اور سیاحتی صنعت وغیرہ، یہ تمام کیا ہے خدمات کی صنعتوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جیسے ہندوستان میں صنعتی ترقی کا طرز نمو، ہندوستان کی صنعتی ترقی کیسی ہو رہی ہے، اس میں نمو کیسے ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے جانکاری حاصل کریں گے۔ جیسے کیا ہے گروتھ اینڈ پیٹرن آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان انڈیا، تو صنعتی پیداوار میں اضافہ ہونا یا پیداوار میں کیسے کیسے اضافہ ہو رہا ہے، تو اسے کیا اور اس کے نمو کے بارے میں کیا ہے جانکاری حاصل کریں گے۔ جیسے کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ برطانوی حکومت نے کس طرح ہمارے ملک میں صنعتوں کو آزادی سے پہلے کے دور میں ترقی نہیں دی۔ آزادی کے بعد اس ملک کی عوام کی توقعات بلند ہوئی اور حکومت نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ جیسے صنعتی ترقی، بنیادی ترقی کے لیے بنیادی سہولیات ضروری ہوتی ہیں۔ صنعتی ترقی کو یا صنعتوں کو ترقی فراہم کرنے کے لیے ملک میں بنیادی سہولیات کیا ہے ضروری ہوتی ہیں تاکہ کل معیشت ترقی پر گامزن ہو سکے۔ اور اسی لحاظ سے 1948 کی صنعتی پالیسی قرارداد اور صنعتوں کا ترقی اور باقاعدگی قانون 1957 نے یہ خیال پیش کیا کہ حکومت اپنی رویے سے صنعتی ترقی حاصل کر سکتی ہے، لیکن صرف 1951 میں منصوبہ بندی کو اختیار کرنے پر منحصر رہا، جس نے موافق ماحول صنعتوں کی ترقی کے لیے ہندوستان میں پیدا کیا۔ ہندوستان میں پنسالہ منصوبے کی شروعات کی گئی، جس کی شروعات کیا ہے 1951 میں کی گئی،
تو اسی لحاظ سے ملک کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ملک میں کیا ہے ہر 5 سال میں ایک مرتبہ کیا ہے منصوبہ بندی کی گئی۔ پہلی مرتبہ ہندوستان میں 1951 سے لے کے 1956 تک تو پہلا 5 سالہ منصوبہ بندی کا دور ہے، جس میں کیا ہے زراعت کی ترقی پر کیا ہے زور دیا گیا، اور اسی لحاظ سے ہمارے ملک میں دوسرے 5 سالہ منصوبہ بندی کی شروعات کی گئی، جس کا دور کیا ہے 1956 سے لے کے 1961 تک رہا۔ اور اس دوسرے 5 سالہ منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ صنعتوں کی ترقی اس کا اہم مقصد ہے۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے 1951 کے بعد سے کیا ہوا، صنعتوں کی ترقی کے لیے ہندوستان میں بہتر ماحول پیدا ہوا، یا صنعتوں کی ترقی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ اور اسی لحاظ سے آزادی کے بعد ہندوستان میں کئی صنعتیں خانگی، عوامی اور مشترکہ شعبے میں قائم کی گئیں۔ مشترکہ صنعتیں بھی قائم کی گئیں اور خانگی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، اور کیا ہے عوامی صنعتیں بھی کیا ہے قائم کی گئیں۔ جیسے ہندوستان میں ان صنعتی وسائل اور خام مال کی دستیابی بآسانی پوری کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں بھیلائی ہے، اسٹیل پلانٹ ہے، اور بوکارو اسٹیل پلانٹ وغیرہ ہے، اور کیا ہے رورکیلا اسٹیل پلانٹ وغیرہ ہے، اور کیا ہے رانچی، اور کیا ہے جمشید پور، رینو، کوٹ اہم مراکز کی طرح آزادی کے پہلے ایک اور آدھی دہائی کے دوران میں ابھرے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، آزادی کے بعد سے کیا ہے اس کی پیداوار میں بھی کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے صنعتی نشو و نما میں یا صنعتی نمو میں کیا ہے اضافہ ہوتا گیا۔ تو اسی لحاظ سے ہندوستان میں صنعتوں کی ساخت اسٹرکچر جیسے کیا ہے اس میں ہندوستانی صنعتوں کی ساخت میں اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کی بنیاد کیسی ہے، اور اسی لحاظ سے اس میں کیا ہے بیان کیا گیا۔ اور اسی لحاظ سے استعمال کی اصطلاح کی ساخت ہے اسٹرکچر ان ٹرم آف یوز ہے۔ جیسے کیا ہے بنیادی صنعتیں یہ صنعتیں اشیاء اصل یعنی ہیوی انجینئرنگ اور مشین بلڈنگ اور انڈسٹریز وغیرہ کی اشیاء تیار کرتی ہیں، تو ایسی صنعتوں کو بنیادی صنعتیں کہیں گے۔ جو بھی کیا ہے ہیوی انجینئرنگ کی اشیاء ہے، اور جو بھی کیا ہے بھاری مشین کی تیاری کرنے والی صنعتیں ہیں، اور کیا ہے مشین بلڈنگ وغیرہ کی انڈسٹری اشیاء ہے، تیار کرنے والی اشیاء، یہ تمام اشیاء کو تیار کرنے والی صنعتوں کو بنیادی صنعتیں کہیں گے۔ دوسری نیکسٹ پوائنٹ میں جیسے کیا ہے اشیاء صرف پیدا کرنے والی صنعتیں، تو اشیاء صرف پیدا کرنے والی صنعتیں یہ صنعتیں ہیں اشیاء صرف جیسے سوتی کپڑے کی صنعت ہے، چمڑے کی صنعت ہے، صنعت کی اشیاء ہے، اور نمک کی صنعت ہے، اور شکر کی صنعت وغیرہ ہے، اور کیا ہے کاغذ کی صنعت اور دوسری صنعتیں، یہ تمام صنعتیں کیا ہے بنیادی اشیاء صرف کی پیدا کرنے والی صنعتیں کہلاتی ہیں۔ اور نیکسٹ اسی لحاظ سے کیا ہے تیسری صنعت ہے، جس میں کیا ہے درمیانی اشیاء پیدا کرنے والی صنعتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے یہ صنعتیں کوئلے کی صنعت ہے، اور کیا ہے سیمنٹ کی صنعت وغیرہ ہے، اور کیا ہے اسٹیل کی صنعت وغیرہ ہے، اور بجلی کی صنعت وغیرہ ہے، اور کیا ہے الکوہل کی صنعت وغیرہ ہے، اور کیمیکل کی صنعت ہے، اور دوسرے دیگر صنعتوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔
تو ایسی صنعتوں کو درمیانی اشیاء کی صنعت کہتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے ہندوستان میں صنعتوں کی ساخت کے لحاظ سے کیا ہے بتایا گیا ہے۔ اور جیسے نیکسٹ پوائنٹ میں جیسے کیا ہے حق ملکیت کی ساخت ہے، جیسے کیا ہے عوامی شعبے کی اکائیاں، پوائنٹ اے میں ہے عوامی شعبے کی اکائیاں۔ ان اکائیوں پر حکومت کی ملکیت انتظامیہ پر حکومت کی کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور انتظامیہ وغیرہ کو کیا ہے حکومت کی جانب سے کیا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایئر انڈیا لمیٹڈ ہے، اور کیا ہے BSNL ہے، BHEL ہے، HPCL ہے، اور کیا ہے ONGC ہے، اور انڈیا لمیٹڈ وغیرہ چند اہم عوامی شعبے کی اکائیاں ہیں۔ عوامی شعبے کی اکائیاں جو کیا ہے حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، جس کو کیا ہے حکومت کی جانب سے کیا ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے، یا حکومت کی انتظامیہ اور حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو ایسی صنعتوں کو عوامی شعبے کی اکائیاں کہلاتی ہیں۔ اور دوسری ہے خانگی شعبے کی اکائیاں ہیں۔ یہ اکائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انتظامیہ اور کنٹرول خانگی افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ریلائنس انڈسٹریز ہے لمیٹڈ ہے، اور ٹاٹا کی مشاورتی خدمات ہے، اور کیا ہے انفوسس وغیرہ ہے، اور کیا ہے ITC لمیٹڈ ہے، اور جیسے کیا ہے ہندوستان لیور لمیٹڈ ہے، اور کیا ہے ICICI بینک لمیٹڈ وغیرہ، اور کیا ہے مہندرا اینڈ مہندرا لمیٹڈ وغیرہ۔ یہ چند اہم صنعتیں خانگی شعبے کی صنعتوں میں شامل صنعتیں ہیں۔ تو تمام اکائیوں کو کیا ہے خانگی شعبے کی اکائیاں کہا جاتا ہے یا کہلاتی ہیں۔ اور مشترکہ اکائیاں ہیں، یا ایسی اکائیاں جس پر کیا ہے جس پر کیا ہے حکومت کی جانب سے کنٹرول ہوتا ہے، اور خانگی افراد کی جانب سے بھی کیا ہے کنٹرول میں ہوتی ہیں، یا دونوں مل کر اس کو کیا ہے چلاتے ہیں۔ حکومت کی ملکیت بھی ہوتی ہے اور خانگی افراد کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ جیسے کیا ہے مشترکہ اکائیاں ایسی تجارتی اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں جس پر کنٹرول اور انتظامیہ پر کنٹرول یا کنٹرول حکومت اور خانگی آجروں اور بڑی حد تک عوامی آجروں پر بھی ہوتا ہے۔ خانگی آجر بھی کیا ہے کنٹرول میں کرتے ہیں، اور جو کیا ہے عوامی آجر بھی کیا ہے دونوں مل کر کیا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یا انتظامیہ کو چلاتے ہیں، یا دونوں کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کیا ہے کوچین ریفائنریز لمیٹڈ ہے، اور کیا ہے گوا کاربن لمیٹڈ ہے، اور کیا ہے BPCL وغیرہ مشترکہ شعبے کے تحت عمل کرتی ہیں، یا مشترکہ شعبے کے تحت کام کرتی ہیں۔ تو ایسے اکائیوں کو مشترکہ شعبے کی اکائیاں کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں اصل کی سائز کی ساخت ہے۔ تو اس میں کیا ہے بعض صنعتوں کا اصل کیا ہے زیادہ کم ہوتا ہے، اور بعض صنعتوں کا اصل یا سرمایہ کی حد کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، اور بعض صنعتوں کے اصل کی حد کیا ہے لمیٹڈ ہوتی ہے، یا کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے اصل کے سائز کی ساخت جو حسب ذیل ہوتی ہے، جیسے کیا ہے بڑے پیمانے کی صنعت ہیں، ان صنعتوں میں سرمایہ کاری 10 کروڑ سے زیادہ لیکن 100 کروڑ سے کم ہوتی ہے بڑے پیمانے کی صنعتوں میں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں درمیانی پیمانے کی صنعتیں ہیں۔ ان صنعتوں میں سرمایہ کاری 5 کروڑ سے زیادہ لیکن 10 کروڑ سے کم ہوتی ہے۔ یہ حد 2 کروڑ سے 5 کروڑ خدماتی اکائیوں پر رکھی جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے
بڑی عظیم صنعتیں ہیں، ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 100 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صنعتوں کو بڑی عظیم صنعتیں کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں جزوی صنعتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ سے کم ہوتی ہے، یہ حد خدمتی اکائیوں میں 10 لاکھ رکھی جاتی ہے، تو ایسی صنعتوں کو جزوی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے کیا ہے، چھوٹی صنعتیں ہیں، ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ سے زیادہ لیکن 5 کروڑ سے کم ہوتی ہے، اور خدمتی تنظیموں میں سرمایہ کی حد 10 لاکھ سے 2 کروڑ ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ میں جیسے گھریلو صنعتیں ہیں، جہاں پیداوار اور خدمات گھریلو بنیادی پر مبنی ہوتی ہیں، تو ان صنعتوں کو گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ صنعتیں غیر منظم ہوتی ہیں اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے ذیلی صنعت ہے، یہ صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے کی صنعتوں میں استعمال کی جانے والی اجزاء پیدا کرتی ہیں، ان میں سرمایہ کاری کی حد 1 کروڑ سے زائد نہیں ہوتی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے کہ ہے تنہا صنعتیں ہیں، ان میں سرمایہ کاری کی حد 25 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن ان کا محل وقوع کوئی مقرر نہیں ہوتا، تو اسی لحاظ سے کیا ہے جیسے کہ ہے صنعتوں کے متعلق ساخت ہے، اسٹرکچر ٹائپ آف انٹرپرائزز ہے، تو اس میں کیا ہے حسب ذیل صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ عوامی لمیٹڈ کمپنیز ہے، اور کیا ہے خانگی لمیٹڈ کمپنیاں ہے، اور کیا ہے گورنمنٹ سرکاری کمپنیاں وغیرہ ہے، اس میں کیا ہے یہ تمام کمپنیاں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔